प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा कराची के एक और अहम मसले को उजागर करने की कोशिश करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इस अहम मसले की रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, या तो जिस तरह से हम हर बार जिस भी मसले की निशानदही करते हैं उसके लिए मुताल्लिका इदारे और मुताल्लिका जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो दावे और वादे तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हल कोई नहीं दिखाई देता। आज जिस तरीके से हमने इब्तिदा में प्रोग्राम के मोन्टाज चलाया और ये दिखाया कि किस तरह से कराची में स्ट्रीट क्राइम्स आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े बुलंद-दांग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकी बुनियादों पर इस तरह के जराइम की रोकथाम के लिए कुछ इक़दामात के साथ साथ अमली तौर पर भी हमें कुछ दिखाई देता है या नहीं? इन तमाम मामलात पर दो टोक बात करेंगे और इस इशू पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम खान साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि अब से कुछ देर के बाद साबिक CPLC चीफ जनाब अहमद चुनाई साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और पुलिस का वर्जन भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि पुलिस क्या कुछ एफर्ट्स कर रही है। ये मुझे बता देगा कि जिस तरीके से हमने भी दिखाया और आप भी बड़ी बारीक बीनी से स्पेसिफिकली क्राइम रिलेटेड इश्यूज को बड़ा जो है वो जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं, सर ये क्या वजह है कि पुलिस तो दावे कर रही है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दावे कर रहे हैं, लेकिन आए रोज जो है ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है? देखिए फवाद, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस के मुकदमा दर्ज ना करना है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आम शहरी का किसी का मोबाइल फ़ोन छिनता है या नकदी छिन जाती है तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसका मुकदमा दर्ज नहीं करती, जिसकी वजह से ये मुल्ज़िमान की हौसला अफजाई होती है कि मुकदमात तो दर्ज होते नहीं हैं। जब अगर कोई एक मुल्ज़िम पकड़ लेती है तो पुलिस ये कोशिश करती है कि जो उसके नाकर्दा जराइम भी हैं वो उस पर थोप दिए जाएं, और प्रोसिक्यूशन इस कदर कमज़ोर होती है, एविडेंस उनके नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जब पुलिस किसी मुल्ज़िम को पकड़ती है तो दावे करती है कि इसने 500 डकैती की वारदातें की हैं, जो उसने कभी उन मौक़ों पर गया भी नहीं होगा, वो मुकदमात भी उसके ऊपर जो है वो डाल दिए जाते हैं। लेकिन जब उन मुकदमात को अदालतों में चालान किया जाता है तो कमज़ोर एविडेंस होने की वजह से वो बाइज्जत तरीके से रहा हो जाते हैं और पुलिस के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे ही साबित रहते हैं। और इन तमाम चीज़ों का जो फ़ायदा है ये मुल्ज़िमान उठाते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं करती, इसी बिना पर वो सिर्फ चंद माह के लिए या चंद दिनों के लिए जेलों में जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं कराची की सड़कों। अच्छा नदीम, मुझे ये बता देगा, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि एक तरफ तो जहां पर पुलिस मुकदमात दर्ज करने में जो काफ़ी ज़्यादा रवैया जाहिर करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन के मिसाइल भी आपने जाहिर किए। ये मुझे बताइएगा कि ये तो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कराची टारगेटेड ऑपरेशन के बाद जहां दीगर जराइम की वारदातों में बेइंतहा कमी आई, आपको भी याद होगा कि शायद ही बीच में ऐसा कोई वीक होता था कि जब बैंक डकैती ना हो, जब अगवा बराए तावान की वारदातें ना हो, जब टारगेट किलिंग ना हो, तो जब इतने बड़े जराइम पर काबू पाया जा सकता है तो स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातों पर क्यों कर काबू नहीं पाया जा रहा? देखिए, ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये बिल्कुल आसान जुर्म है। अच्छा। जिसके लिए हमने देखा है कि छोटी छोटी सी उम्रों के 12 साल के 14 साल के लड़के भी निकलते हैं, किसी से भी वो पिस्टल ले लेते हैं। बाज वारदातों में हमने देखा है किसी से भी पिस्टल ले लेते हैं, मतलब पिस्टल लेना इतना आसान है कि वो किसी से भी जाके ले लेंगे। देखें, कराची से गैर कानूनी असलहा अब भी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया गया, ठीक है ना? तो पिस्टल लेना या किसी का लाइसेंस याफ्ता अपने घर का होता है उनका या किसी रिश्तेदार का, या जिस तरह भी, या खिलौना पिस्तौल से भी हमने वारदातें देखी हैं कि उनमें कम उम्र बच्चे हैं, वो खिलौना पिस्तौल लेके निकलते हैं और बासानी लूट के चले जाते हैं, क्योंकि शहरी खुद इस कदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि अगर कोई गाड़ी वाला जा रहा है उसके पास अगर कोई बाइक वाला रास्ता पूछने के लिए भी आ जाता है तो उसकी आधी जान तो निकल जाती है, कहीं मुझे लूटने तो नहीं आ गया। बिल्कुल ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि ये और भी दीगर फैक्टर्स हैं, और चूंकि इतना आसान क्राइम है और आसान इसकी वजह ये है चूंकि सजाएं वैसी नहीं होती, इस वजह से जो है वो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो सर, पुलिस इसकी रोकथाम के लिए कुछ क्यों नहीं करती? चूंकि आप हम सब मिलकर ये आवाज उठाते हैं, मीडिया इस तरफ निशानदेही कर रहा है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से बेइंतहा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हुआ है, तो इतनी निशानदेही के बावजूद भी महकमा जो है पुलिस का वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा आपके ख्याल? देखिए, पुलिस अगर इसको क्राइम को रजिस्टर करती है तो उनका क्राइम रेट हाई होता है और हर SHO की ये अपनी कोशिश होती है कि वो अपने इलाके का क्राइम रेट कम से कम शो करे।
تاکہ اس کو جو ہے اس پہ اس کی کارکردگی شو ہوتی ہے، اور اگر اس کا کرائم ریٹ ہائی ہوگا تو وہ زیادہ عرصے وہاں پر نہیں رہے گا. یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پولیس جو ہے خصوصاً اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کے مقدمات آدھے سے زیادہ جو کرائم ہے اس کے درج ہی نہیں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ جو اعداد و شمار، جس طرح سے میں اس وقت بھی اعداد و شمار لے کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہ بول رہے ہیں یہ وہ سلیکٹیو اعداد و شمار ہیں جو کہ اگر پولیس کی مرضی میں ہوگا اور وہ بہت ہی کم کر کے جو ہے ان کی مرضی میں ہوتا ہے اور یہ پھر ہمیں شو کیے جاتے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ فیکچوئل فیکٹس ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں آن گراؤنڈ. بالکل فواد، یہ جو آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں اگر یہ پولیس کے ہیں تو یہ صرف وہ ہوں گے جن کے مقدمات درج ہوئے ہیں، جن کی ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں. یہ آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اگر 10 کرائم ہوتے ہیں تو 10 میں سے صرف ایک واردات کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. ٹھیک. یا لوگ جا کر رپورٹ اپنی جو ہے وہ بھلے ایف آئی آر بھی نہ کٹوائیں لیکن صرف اپلیکیشن پولیس جو ہے وہ ان سے لے لیتی ہے اور ان کو بھیج دیتی ہے کہ جی آپ. کوئی ریکارڈ ہوتا ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کوئی اس کی نہ روزنامچے میں انٹری ہوتی ہے نہ اس کی کسی چیز میں کوئی انٹری نہیں ہوتی. سمپل وہ ایک آپ سے اپلیکیشن لیتے، اسٹیمپ لگا کے آپ کو اس کی کاپی دے دیتے. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. جب کبھی کوئی پکڑا گیا یا کوئی ریکوری ہو گئی تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، ورنہ وہ عموماً وہ ردی کی نظر ہو جاتے ہیں. تو سر اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آج اپنے اس پروگرام میں ہم اسی لیے بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باقاعدہ ایک مہم کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کا آغاز ہو جاتا ہے. دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے اسنیپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا ہے، ہم نے پیٹرولنگ بڑھا دیا ہے، لیکن ایسی اسنیپ چیکنگ، ایسی پیٹرولنگ کا کیا فائدہ کہ جب اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا. دیکھیں یہی نہیں فواد، اب سے کچھ دن پہلے مختلف ڈسٹرکٹ میں ٹاسک فورس بنائی گئی ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم پر جو ہے کنٹرول کرے گی، لیکن ابھی تک ہمیں اس فورس کا بھی کوئی ایسی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کی ہائپ جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں، دکانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وارداتیں ہوتی تھیں، وہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، وہ چیز میڈیا پر نہیں آتی تھی. اب چونکہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، ان کی جب ریکارڈنگ سامنے آتی ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے. لیکن سر اب وہی والی بات ہے نا، اس وقت اتنے بڑے بڑے دعوے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کراچی کو جرائم سے پاک کر دیا گیا ہے، کراچی میں امن برقرار ہے. لیکن جب اتنے بڑے بڑے دعوے ہوں تو پھر ان تمام تر معاملات کی روک تھام کے لیے کیا کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد جب ہم جوائن کریں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سی پی ایل سی چیف جناب احمد چنائے صاحب. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد احمد چنائے صاحب جس طریقے سے ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت دینے جا رہے ہیں. سر ابھی پروگرام میں بریک سے قبل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہم نے شیئر کیے اس سے بھی اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں. ایک طرف کامیاب کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس کی وجہ سے بڑے جرائم پر بے انتہا قابو بھی پایا گیا، لیکن یہ اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے یہ کیوں بے قابو ہو جاتا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بڑے کرائمز تھے جن میں بتاخوری شامل ہے، قتل و غارت شامل ہے اور اغوا برائے تاوان، یہ تین وہ کرائمز تھے جنہوں نے کراچی کے شہر کی زندگی بھی اجران کی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ ایک پرسیپشن جو ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں کراچی کا جو ہے وہ ایک بری طرح مجروح ہو رہا تھا. لیکن سپٹمبر 2013 میں آپریشن کے آغاز کے بعد ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کرائم جو ہیں وہ 90-95% ختم ہو گئے. بالکل. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو کرائمز تھے، جو کرائم آپریٹر تھے، ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی کرائم کا خاتمہ کرتے ہیں تو مکمل طور پہ مجرمان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اور کچھ ریفیوج میں چلے جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کے معاملات رہتے ہیں. لیکن اچھا کچھ ضمانت پہ بھی باہر آ جاتے ہیں. تو جب یہ سارے کرائم ختم ہوتے ہیں تو وہ کرمنل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا اور وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے گا. تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے کرائمز کی طرف آتے ہیں جو اسٹریٹ کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. یہی وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سپٹمبر 2013 سے لے کر اب تک کم و بیش اسی صورتحال پہ چل رہے ہیں. ہاں کچھ اس میں گاڑیوں کے واقعات میں اور موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں کافی کمی ہوئی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 50% ریڈیوس ہو گیا ہے. لیکن سڑکوں پہ چھیننا جو ہے، موبائل کا چھیننا، پرسوں کا چھیننا، سڑک پہ جو ہے کھڑے کھڑے واردات کا ہونا، یہ کوئی نئی بات کراچی کے شہر کے لیے نہیں ہے.
پھر دوسرا ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو میں دو چیزیں اس میں بڑی اہم سمجھتا ہوں، کہ ایک تو اس چھوٹے کرائم کی رپورٹنگ بالکل نہیں ہوتی، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ شاید 20 سے 25% اگر رپورٹنگ ہوتی ہے تو 75 سے 80% یہ ان رپورٹڈ کرائم ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ہمنگس بہت زیادہ ہے. نمبر 2، اس جرائم میں جتنے بھی مجرمان پکڑے جاتے ہیں، اول تو پکڑے نہیں جاتے، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر عدم ثبوت کی بنا پر کہ جی فلاں کا موبائل فلاں وقت پہ چھنا تھا، وہ فلاں ہی اویلیبل نہیں ہے، تو گواہی پھر کون دے گا؟ جھوٹی گواہی ضرور سامنے آ جاتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پھر وکیل کے سہارے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور کورٹ ان کو جو ہے وہ چھوٹی موٹی سزائیں دے دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے. ظاہر ہے کورٹ بھی اپنا فرض انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے کہ جب کیس ہی صحیح نہیں بنا ہوا، جب گواہی سامنے نہیں آئی، تو پھر کس بات کی سزا؟ تو یہ سارے عوامل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہماری پروسیکیوشن کو سٹرونگ بنانا پڑے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب چھوٹے کرائم کی بات آتی ہے تو ان کے لیے ایک مربوط لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، ایک پوری واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو لیک کرتی ہے ہمارے پاس. اس میں میں نے متعدد بار کہا ہے کہ جی پورے کراچی پہ ہولسٹک لیول کی ایک پالیسی بنائی جائے. یہ جو اسپیشل کرائم یونٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے CID وغیرہ کے جو موبائل چوری کی روک تھام کے ذمہ دار ہیں، میرے خیال ہے وہ 200-250 کی فورس یا 300 کی فورس پورے شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اس کی ذمہ داری کا تعین جو ہے نہ صرف علاقے کا SHO علاقے کے تھانے پہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کی پوری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ان سے لینی چاہیے کہ یہ کرائم کیوں سرزد ہوا اس علاقے میں. دیکھیں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے کرمنلز جہاں بھی آباد ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ کرائم کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تھانے کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں. تھانوں کو اچھی طرح اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس بات کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علاقوں میں کہاں کہاں کرمنل ایلیمنٹ رہتا ہے، وہ آیا وہاں واردات کرتا ہے یا وہاں سے باہر جا کے واردات کرتا ہے. اور اس کے لیے پھر تھانوں میں ایک بات آتی ہے کہ تھانوں کا جو اپنا CID نیٹ ورک ہے، جو کسی زمانے میں بڑا سٹرونگ ہوا کرتا تھا کہ سادے لباس میں پولیس اہلکار جو ہے وہ گھومتے رہتے تھے لوگوں کے درمیان، اس کو بڑا فعال کرنے کی ضرورت ہے. یہاں نقص امن میں آپ اگر ان کرمنلز کو پکڑ لیں اور ان کو بند کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آ جائے گا مختلف علاقوں میں. اور اس کی ذمہ داری 112 تھانے کی ہونی چاہیے کہ 112 تھانے کا SHO ذمہ دار ہے کہ میرے علاقے میں کیوں موبائل چھنا گیا، میرے علاقے میں پرس کیوں چھنا گیا، اور اس کے جو بھی عوامل ہیں اس پہ اس کو کام کرنا ہے، نہ کہ اسپیشلائز یونٹ کو. ٹھیک، ندیم صاحب، چنائے صاحب نے ابتدا میں بالکل وہی بات کی جو کہ بریک سے قبل آپ کر رہے تھے. وہی بات کہ لوگ رپورٹ نہیں کرواتے، خاص طور پر یہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ رپورٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، ادروائز بے انتہا ایسے کرائمز ہیں، اسٹریٹ کرائمز جو کہ رپورٹ نہیں کروائے جاتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ لوگوں کا پولیس پر ٹرسٹ نہیں ہے، یا تو جو اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی پولیس کچھ نہیں کر پا رہی. سر دیکھیں، جس طرح احمد صاحب نے کہا کہ اگر جب تک پولیس میں یہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ اس کے علاقے میں کیوں کرائم ہوا، تب تک ہم ان چیزوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب کرائم ہونے کے بعد لوگ اپنی دادرسی کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس ان کو کرتی ہی نہیں ان کی FIR، ان کی اپلیکیشن لے کے صرف ان کو بھیج دیتی ہے. بالکل صحیح. جب پولیس ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی ملزمان کو پکڑنے میں، تو وہ آدمی جو پہلے ہی لٹ چکا ہے، اپنے موبائل سے محروم ہو چکا ہے، اپنے پیسوں سے محروم ہو چکا ہے، وہ اور مزید 4 چکر لگائے گا. وہ بھی کہتا ہے کہ چھوڑو یار، جاؤ یار، میں نے نہیں کرانی ہے FIR. جب تک پولیس میں یہ انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس نے کرائم کا خاتمہ کرنا ہے، اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک، چنائے صاحب یہ تو بتا دیں کہ پولیس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا ضروری ہے کہ جی ہمارے علاقے میں واردات کیوں نہیں، جو کہ آپ نے بات کی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ نے بھی بڑی کاوشیں کی CPLC کے اندر رہتے ہوئے، ایک بریجنگ کی ایک کوشش کی کہ جی عوام اور پولیس کے درمیان ایک رابطے کی فضا کو برقرار رکھا جائے، ایک اعتماد کی فضا کو بحال کیا جائے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کی وہ کاوشیں رنگ لا پائیں، یا اس کے بعد جن افراد نے اس طرح کی کوششیں کی وہ اپنی ان کوششوں میں جو ہے وہ کامیاب ہو پائے؟ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو جب تک میں وہاں تھا ہم نے بڑی کوشش کی. ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایک کمپین شروع کی ہوئی تھی، اس کو مارکیٹنگ کمپین کہہ لیں کہ جی اپنے جرائم، آپ کے ساتھ ہونے والے جرائم کو ضرور رپورٹ کریں. اس کے لیے ہم نے مختلف جو ہے وہ TV ایڈز بھی چلائے، ہم نے بل بورڈز بھی پورے شہر میں لگائے، اور بڑی حد تک رپورٹنگ میں اضافہ ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹنگ کے اضافے کا ایک ایڈورس افیکٹ یہ آیا کہ ارباب اختیار نے جو ہے وہ اس کو ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. جرائم اتنے بڑھ گئے کہ یہ ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں اور علاقے کے تھانے میں جو ہے وہ جرائم رپورٹ ہو رہے ہیں.
अच्छा थाने में रिपोर्ट ना हो, हम कहते थे जी CPLC में ज़रूर रिपोर्ट कर दो ताकि हम एक्चुअल फिगर्स बना के हुकूमत को पेश कर सकें। यहाँ जब आपने थाने के इंटरेस्ट की बात की तो थाने के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि ये जराइम थाने में रिपोर्ट हो, कि वो थाने की कारकर्दगी का सवाल होता है और वो कहते हैं कि जी ये SHO के दौर में रोज़ाना की 4 नहीं 40 FIR कटी। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक लुकाना है हमारी पॉलिसीज़ में। इसको आपको किसी तरीके से जो है वो SHO की कारकर्दगी से बालातर होकर, थाने की कारकर्दगी से बालातर होकर उसकी रिपोर्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि हम तो ये इंसेंटिवाइज करेंगे, ये जितने क्राइम रिपोर्ट होंगे, जितने इस पे काम होगा, उतना हम SHO को इंसेंटिवाइज करेंगे। तो इसमें बड़ी डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, वरना हम समझते हैं कि जो शहर में बेरोज़गारी है, जो शहर में हालात चल रहे हैं कारोबारी, जो माशी मसाइल हैं, और फिर इसके बाद बड़े क्राइम का खात्मा और छोटे जराइम की तरफ तवज्जो, तो ये ना रुकने वाला क्राइम है, इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सर, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे, आपने जिस तरीके से मेंशन कर दिया कि जी ये तमाम तरह सिचुएशन हमारे सामने है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दामात पुलिस करे, क्योंकि पुलिस तो दावे करती है लेकिन आपने खुद कहा कि जी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्ट डेवलप कौन करेगा? खुद हमारी एडिशनल IG कराची जनाब अमीर शेख साहब से मुतादिद बार बात होती है, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं कि जी डिलीवर वो करेंगे, लेकिन क्या उनकी टीम तैयार है या नहीं, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद चुनाव साहब जरा मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं नदीम साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। सर मुझे ये बता दीजिएगा, जिस तरीके से आपने बात की कि जो थानेदार हैं या जो थाने वाली पुलिस है उसका इंटरेस्ट तो नहीं है, चूंकि उनकी कारकर्दगी उससे वाज़ेह हो जाती है कि जी भरपूर कारकर्दगी नहीं है, या फला SHO के दौर में जो है वो इतने केसेस रिपोर्ट हो गए। सर लेकिन जो पुलिस के हाई अप्स हैं, जब उनसे हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं कि नहीं हमें इन जराइम की रोकथाम करनी है, और उसी का फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो फिर जब पॉलिसीज़ में डिफरेंस आ जाएगा तो फिर डिलीवर किस तरीके से कर पाएंगे हमारे इदारे से? देखिए, मैं डॉक्टर कलीम इमाम जो हमारे नए IG हैं और एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख, इन दोनों की नीयतों पर, इन दोनों के इनिशिएटिव्स पे कोई डाउट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने मुकाम को बनाना है, शहर में जो है जो वारदातें हो रही हैं उससे शहर को पाक करना है, और उसके लिए एक पॉलिसी लेके चलनी है। बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूं कि जी एक मरबूत पॉलिसी के निज़ाम के तहत ये काम होगा। ये वो जुर्म नहीं है कि जो हम आयरन हैंडेड ले लें और उसको जो है वो हम मारदार से कर लें। ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स हैं और ये सैकड़ों की तादाद में हैं। जहां हमें ऑफिशियल फिगर 100 का आता है कि जी 100 के करीब मोबाइल फ़ोन रोज़ाना छिने जाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इसका एक्चुअल फिगर लेने के लिए जो मोबाइल कंपनीज रोज़ाना सिम्स रीइशू करती हैं वो फिगर देखना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही आसान सा काम है, इसमें ये कोई साइंस नहीं है। इसमें तमाम 5 मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, कैमरा के साथ, PTA के साथ। फिर PTA को जो है वो उनके डेली फिगर्स पुलिस को उससे लेनी चाहिए, और फिर उसके मुताबिक हमें पूरा जो है ना वो इसका एक लाएमल बनाना चाहिए। इसके बाद जो ये पर्स छीनने की वारदातें हैं, हमने जब एक पॉलिसी की बात की तो सेफ सिटी कराची को बनाने के लिए बहुत सारी बातें हुई। शहर के 2200 कैमरे, जिसमें शायद 1000 कैमरे चल रहे हों, किसी हालत में भी और किसी तौर पे भी जो है ये कैमरे जो है वो काफ़ी नहीं है इससे इतने बड़े 4500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को काबू करने के लिए या उनको देखने के लिए। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो 1000-2000 कैमरे हमारे पास काम कर रहे हैं उनमें उनकी फुटेजेस तो हम बाद में देखते हैं और बाद में ये हमारे टीवी चैनल्स की जीनत भी बनती है। लेकिन जिस वक्त ये क्राइम हो रहा होता है उस वक्त जो ऑपरेटर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो ऑपरेटर्स जब कैमरे की आंख से उसको देख रहे होते हैं, तो फिर हमारे रिस्पॉन्स यूनिट्स कहाँ होते हैं कि जिनको वो एक्टिवेट करें और उस जगह पे जस्ट एट दैट मोमेंट उनको जो रैपिड एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। वो अगर आपको याद हो, पिछले IG साहब ने और इससे पिछले IG साहब ने ये रैपिड फोर्सेस बनाई जी बिल्कुल, और 50-100 मोबाइलें जो हैं वो लोकेट की थी। वो मोबाइलें कहाँ हैं? वो मोबाइलें प्राइवेट सिक्योरिटीज में चलते हो रही हैं। बहुत सारी मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस साहब के नोटिस लेने के बाद ये बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ वापस भी आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो मोबाइलें फारिग हुई होंगी, कुछ तो इन कामों पे लगा दें
تاکہ ہم ایک مربوط نظام بنا سکیں. ورنہ ہم اس کو ہمیشہ اسی طرح بحث کرتے رہیں گے. پچھلے شاید 10 سال سے تو میں چینل پہ بیٹھ کے اسی بات کو بحث کر رہا ہوں, آئندہ بھی 10 سال ہم یہی کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے واضح پالیسی ہونا ضروری ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں. نہیں صاحب, سر آپ کے کہیں گے واضح پالیسی ہونا ضروری ہے, چنائے صاحب یہ کہتے ہیں, لیکن عوام کے سطح تک جو ہے وہ متحرک ہوں تو پھر اس طرح کے جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے. چونکہ آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, چنائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ رپورٹ کرنے سے کتراتے ہیں, جس کی اہم وجہ یہی ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ جی ایک ٹربل میں تو ہم آئے ہوئے ہیں, اب مزید آگے جو ہے وہ ٹربل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو کس طریقے سے عوام متحرک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیے وہ ساری موبائل آپریٹر کمپنیز سے کرنا چاہیے. اگر اس طرح ہم ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کے حساب سے ہم یہ کیلکولیٹ کریں کہ کون سے ایریے میں کس طرح واردات, کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہمیں کہ کرائم ریشو کن ایریاز میں زیادہ ہے. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آسان کرائم ہے, یہ ہم نے اسے مشکل بنانا ہے. جب تک اس کو ایزی کرائم کو آپ مشکل نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک. کیونکہ رپورٹنگ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ پولیس انٹرسٹ نہیں لیتی. لوگ پریشان ہوتے ہیں, پہلے ہی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی چیزیں چھین لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو چکر لگاتے رہتے ہیں, اس وجہ سے وہ اسی پہ صبر کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جو تھا چلا گیا, پھر دیکھیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے. چنائے صاحب, سر مجھے بتا دیجیے گا, جس طرح سے اب ایٹ لیسٹ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے, آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے جس ایٹ دیٹ مومنٹ؟ کیا اسی طریقے سے اسی بات پہ اکتفا کر لیا جائے کہ جی نئی پرابلم ہو گئی, اب فائدہ نہیں ہے؟ اور نو ڈاؤٹ آپ بھی تھانہ کلچر جانتے ہیں سر اچھی طریقے سے, ہر بار ہمیں بھی بڑے جو ہے وہ ہم سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ تھانہ کلچر کو چینج کر رہے ہیں, بہت ہی جو ہے وہ ویل اکوپڈ کر رہے ہیں پولیس کو, ساتھ ساتھ سینسیبل انداز میں لوگوں سے بات کی جائے گی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سر دیکھیں, میں پھر بھی اس بات پہ زور دوں گا کہ لوگوں کو فوری طور پر پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پہلی فرنٹ لائن فورس جو ہے وہ پولیس ہے. اور رہی بات تھانہ کلچر کو صحیح کرنے کی, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب جو ہے وہ اپنا ایک لائے عمل بنا کے اس کلچر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ تھانے میں نہیں جا سکتے, تو آپ کے پاس سیکنڈری آپشن موجود ہے کہ آپ سی پی ایل سی کے کمپلین سینٹر کو فون کر کے رپورٹ کر دیں. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا جو کال اٹینڈنگ ریشو ہے وہ 99% کے اوپر ہے. تو یہ 100 میں سے ایک آدھی کال کہیں مس ہو جائے, باقی پوری کی پوری کال جو ہیں وہ ہماری مؤثر ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے لیے جو پولیس کا کال سینٹر ہے اس کو بڑی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے سال بھر پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک آئی جی صاحب نے یہ پبلک فگرز دیے تھے کہ جی ہمارے پاس 15,000 کالز روزانہ آتی ہیں, اس میں سے 90% کالز جو ہیں وہ ہاکس کال ہوتی ہیں. تو وہ کال اٹینڈنس ریشو بھی ان کا بڑا کم تھا. تو یہاں پہ اس کو بھی فعال بنانے کی ضرورت ہے کہ جی پبلک کی کال آئے تو فوراً جواب دیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں جو ہاکس کال آتی تھی اس کے لیے قانون بھی بنایا جا رہا تھا کہ جی اب کسی نے اگر غلط کال کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کے کال ٹریسنگ نمبر سے. تو اب دیکھیں یہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور ہمیں وہاں جو آپریٹرز بٹھانے پڑیں گے وہ پڑھے لکھے اچھے آفیسرز بٹھانے پڑیں گے کہ جو لوگوں کی کالز کو رسپونڈ کر سکیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ان جگہوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا, جو کسی کام میں فعال نہیں ہو سکتے, ان سے کہتے ہیں جی کال رپورٹنگ سینٹر پہ آ جائے. باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, لوگ بالکل اگر کسی کا انسیڈنٹ ہوا ہے کسی کے ساتھ, وہ خود بھی بیچارہ ٹینشن میں ہے, اگر اس کو وہاں پر ایک پوزیٹیو رسپانس نہیں ملے گا تو اگلا بندہ مزید ہرٹ ہوگا. ہم پوری دنیا میں 911 اور دوسرے اس قسم کے نمبرز ہیں جو چلتے ہیں جہاں لوگوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے, تو وہ اعتماد جو ہے نا وہ ہمیں اس کال سینٹرز کے ذریعے دینے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری ایک پالیسی کا حصہ ہونی چاہیے اور اس کو ہم لے کے چلیں. دیکھیں اب اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو آج امیر شیخ صاحب ہیں, کل کوئی اور شیخ صاحب آ جائیں گے, پرسوں کوئی اور آ جائیں گے, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. میں کہتا ہوں کہ جی ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کی ایک واضح پالیسی دینی ہے, اور پھر اس پہ پورے سپورٹ کے ساتھ پورا فل فلیج جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ایک چیز یہاں پر آپ مزید ایڈ کر دیجیے گا, بیچ میں کافی زیادہ پالیسیز مرتب کی گئی تھیں استعمال شدہ موبائل فونز کے حوالے سے, کیونکہ خاص طور پر جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں بظاہر جو اعداد و شمار ہم تک پہنچتے ہیں, موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں کافی حد تک کمی بھی واقع ہوئی ہے,
لیکن چونکہ موبائل فون جس طریقے سے ندیم صاحب بھی بتا رہے ہیں بار بار کہ یہ بہت ایزی کرائم ہے, جو آسانی سے اگر اسنیچ کرتا ہے وہ آسانی سے جا کے سیل بھی کر کے آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی میکینزم بنایا گیا تھا؟ کیونکہ ماضی سے بالکل بنایا گیا تھا. ہم نے موبائل ایسوسیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا تھا, پولیس کا تعاون بھی اس میں تھا. کوئی بھی موبائل فون چوری کا اگر بازار میں بکنے آتا ہے تو موبائل جو شاپ اونرز ہیں وہ فوری طور پہ سی پی ایل سی کو فون کر کے, سی پی ایل سی نے لنک بھی دیا ہوا تھا ان کو, وہ آئی ایم ای نمبر سے چیک کر لیتے تھے کہ یہ چوری کا موبائل تو نہیں ہے, اور اگر چوری کا موبائل تھا تو اس موبائل کو وہیں امپاؤنڈ کر لیتے تھے, اور وہ موبائل سی پی ایل سی میں واپس آتا تھا, اور سی پی ایل سی جو ہے اس موبائل فون کے اونر کو ٹریک آؤٹ کر کے اس کو بلا کر عزت سے اس کا موبائل فون واپس کرتی تھی. 38,000 سے زائد موبائل فون میرے ٹینئر تک جو ہے وہ ہم نے واپس کیے تھے. اس کے بعد اس میں یقیناً کمی آئی ہے, کیونکہ اب ہم اس چیز کا سنتے نہیں کہ جی یہ موبائل فون اب واپس ہو رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی موبائل فون واپس کیے ہیں کہ جن کے بڑے قیمتی 1.5-2 لاکھ کے موبائل فون تھے, اور جو 2-5 ہزار والے موبائل فون تھے وہ بھی لوگوں کو واپس ملے ہیں. تو ہم نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, دوبارہ موبائل کمپنیز ہیں اور جو موبائل شاپس ہیں ان کے لوگوں کو بلانا ہے, بٹھانا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ جی اس طرح کا موبائل فون ریسیل ہونے مارکیٹ میں ضرور آتا ہے, اس کو جو ہے وہ فوری طور پر ٹیپ کر کے جو ہے وہ روک لیں. اصل بات تو اس کی مطلب یہ ہوئی کہ ہر بار پالیسیز بنائی تو جاتی ہیں لیکن ان کی کنٹینیوشن بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ آپ ہر بات پہ آپ دیکھیں نا, ہر کام ہم کر چکے ہیں لیکن کرنے کے بعد دوبارہ سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہے, یہ ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے اور بریک سے آنے کے بعد جانیں گے. اور بریک سے آنے کے بعد ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے کالج اسٹوڈنٹس کی, جن کو روک کر ایک سیکیورٹی اہلکار نے وہ ویڈیو بنائی تھی. وہ ضرور آج ہم ان پیرنٹس کے لیے چلانا چاہیں گے کہ جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, اور انفیکٹ یونیورسٹی گوئنگ ہے, تو وہ اپنے کالج ٹائمنگز میں, اسکول ٹائمنگز میں کدھر جا رہے ہیں. پیرنٹس کو بہت ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نوجوان لڑکوں کو بائکس دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے, اس سے ہمیں بڑا اجتناب کرنا ہوگا. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم صاحب یہ مجھے بتا دے گا, جس طرح چنائے صاحب نے بھی مینشن کیا کہ کہاں کہاں ویک پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کی روک تھام اتنی زیادہ آسان فی الحال نہیں دکھائی دیتی. ایک تو پالیسیز کو بھی یونیفارم کرنا ضروری ہے, اور وہ پالیسیز جو کہ دیرپا امن کے لیے ہوں اور اس طرح کی وارداتوں کی مکمل روک تھام کے لیے ہو. اور دیگر کن چیزوں کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں گے سر, اگر میں موبائل فون اسنیچنگ کی اسپیسیفکلی بات کروں؟ دیکھیں, موبائل فون اسنیچنگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب موبائل فون چھینے جاتے تھے تو ان کا آئی ایم ای آئی نمبر دے کے سی پی ایل سی کے تھرو اس کو بلاک کرایا جاتا جی تھا. بالکل. لیکن مارکیٹ میں اس کا بھی توڑ آ گیا. اب اس کا توڑ اس طرح ہے کہ اس کا آئی ایم ای آئی نمبر جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہی چینج ہو جاتی ہے. اچھا. اب یہ آسانی سے مارکیٹ میں اس کے بعد وہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک چیز میں یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جو چائنا کے جو خصوصاً موبائل آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے, وہ بعض موبائل کمپنیز ایسی ہیں کہ ان میں آئی ایم ای آئی نمبر ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان موبائل فونز کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آسان ہے بالکل کہ اگر 10,000 کا بھی موبائل ہے, 1,000 روپے میں بھی اگر بک رہا ہے اس کا لے جا کے, تو اس کو مشکل نہیں ہوتا. اس نے تو نہیں خریدا ہوا نا 10,000 روپے کا, بالکل, اس کو 1,000 روپے ہی مل گیا تو اس کے لیے آسان ہے, کیونکہ وہ ٹریس آؤٹ ہی نہیں ہو سکتا اس کے بعد موبائل. ٹھیک ہے. چنائے صاحب سر مجھے بتا دیجیے گا, مجھے آپ کا بھی وہ دور یاد ہے, اس وقت صرف یہ چھوٹی وارداتیں نہیں تھے سر, بے انتہا سنگین نوعیت کے کرائمز تھے شہر کراچی میں, اور انہی کی روک تھام کے لیے مختلف کمیٹیز بھی تشکیل دی جاتی تھیں. اور لازمی سی بات ہے جب اتنی بڑی تعداد میں جب کرائمز ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی ویسے ہی چاہیے ہوتا تھا اور فوکس بھی ویسے ہی چاہیے ہوتا تھا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, ایسے میں جو سی پی ایل سی ہے وہ کس حد تک متحرک آپ کو دکھائی دیتا ہے, جہاں ایک طرف پولیس کے تو دعوے ہیں لیکن ایک برجنگ کے لیے جو سی پی ایل سی کا کردار اب ہونا چاہیے تھا, وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ سی پی ایل سی بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ سر دیکھیں, سی پی ایل سی کے جو مقاصد تھے اگر اس کی لسٹ ڈاؤن ہم کریں اور جو کام ہم کر رہے تھے تو وہ تقریباً 40 سے زیادہ کام تھے. ٹھیک, میں یہاں پوری تفصیل میں اس کی نہیں جا سکتا وقت کی کمی کے باعث, لیکن وہ پورے 40 کام ایسے تھے کہ جو آپ کو ہمہ وقت جو ہے وہ انگیج رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ وقت ہمارا نکل جاتا تھا وہ اغوا برائے تاوان پہ تھا, بتہ خوری پہ تھا, یا یہ دہشت گردی کے واقعات پہ تھا. اس پہ جب الحمدللہ 90-95% کے قریب کامیابی ہو گئی ہے, اور وہ کسی بھی بڑے شہر میں یہ چھوٹے موٹے کرائم ضرور رہتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے اس کا یہ فرض تھا کہ جو دوسرے کام ہیں جس میں پبلک اویئرنیس ہے, جس میں جو ہے وہ سی پی ایل سی کا جو پولیس کے ساتھ
عوام کا رابطے کا سب سے بڑا کام تھا، وہ لائزن جو ہے اس کو بہتر بنانا، پھر پولیس کو دوسرے کاموں میں سپورٹ کرنا. ہمارا بیسک کام یہی تھا کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کرتے تھے پبلک کے مفاد میں، اور پبلک اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ ایک لیزن کا کام سر انجام دیتے تھے. اس کے ہی پیرافل میں یہ سارے کام تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوش اور جذبہ آنا چاہیے کہ شہر کی اور وقت کی آواز یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی عہدیدار کو وہاں بٹھایا ہوا ہے تو اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی ڈیلیورنس چاہتے ہیں. تو یہ ڈیلیورنس جو ہے وہ ہمیں سمجھتا ہوں نظر آنی چاہیے، اور تمام پورے یونٹ کو جو ہے وہ متحد ہو کر کام کرنا چاہیے ان جرائم کے خلاف، اور پولیس کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور عوام کو جو ہے وہ اس سے نجات دلانی چاہیے. ٹھیک. اور جس طرح سے ندیم صاحب نے مینشن کیا کہ پہلے IMEI کے تھرو آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ جی رجسٹر کروائیں، اس کے حوالے سے بھی ایویڈنس دی گئی تھی، اور جب خدا نخواستہ کسی کی اسنیچنگ ہو تو وہ CPLC کو رپورٹ کیا جاتا تھا، پھر بتایا جاتا تھا کہ جی یہ IMEI نمبر ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ جی اب ایسے سافٹ ویئرز ہیں، اور باقاعدہ طور پر مارکیٹ میں ایسے موبائلز کے سافٹ ویئرز کو تبدیل تک کر دیا جاتا ہے. تو سر یہ ایسے لوگ جب آسانی سے کام کر رہے ہیں اور موبائلز کو ان لاک کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کس طریقے سے معاملات حل ہوں گے؟ دیکھیے جرم ہر وقت ہوتا ہے، اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ ان لاک کریں، کسی نہ کسی جرائم کا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں. لیکن میں یہاں سب بات کہوں گا کہ دو چیزیں اس میں بڑی اہم تھی. مارکیٹ ایسوسیشن کے ساتھ تعاون، کہ ظاہر یہ لوگ بھی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. موبائل مارکیٹ کراچی میں اب ایک نہیں ہے، سینکڑوں مارکیٹیں ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ سخت ویجیلنس، اور پھر ایسے لوگ جو جن کی مخبری ہو یا جن کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ موبائل ان بلاکنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپریہینڈ کرنا تھا، اور وہ ہم کام بڑے جس کو کہتے ہیں تندہی کے ساتھ کر رہے تھے. نہیں، اور بیچ میں تو یہ کافی زیادہ اس طرح کے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پک بھی کیا گیا تھا، ان کے خلاف معاملات کیا گیا تھا. دیکھیں اس پہ تعاون پبلک کا ہی ہوتا ہے. پبلک سے مراد یہ کہ وہاں اگر موبائل فون ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، صدر کی مارکیٹ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اور دوسری جگہوں کی بنی ہوئی ہے، اور پاکستان الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن ہے، وہ بڑے رابطے کے ساتھ چلتے تھے CPLC کے ساتھ، اور بڑے مطلب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ایک لائزن بنتا تھا، اور چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی تھی. اس میں بڑی پیش رفت تھی. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں خوف تھا کہ یہ اب غلط کام نہیں ہو سکتا. پھر بھی لوگ کرتے تھے، میں نہیں کہتا کہ نہیں کرتے. چائنیز موبائل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں IMEI نمبرز بھی چینج ہو جاتے ہیں. جو وہاں سے نمبرز آتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ کلیئر کرا لیتے ہیں کسٹم سے. بیچ میں ہم نے یہاں تک کروا دیا تھا کہ یہ جو ان رجسٹرڈ IMEI نمبرز ہیں وہ ان کے موبائل فون امپورٹ نہیں ہو سکیں گے، اور کسٹم میں بھی بڑی سختی آ گئی تھی. اب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے. اس پہ جو ہے وہ دوبارہ ری اورینٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ایسے لوگ ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس طرح کے موبائل فون لے کر آئیں، اور پھر یہ کرائم جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے. دراصل وہی بات ہے کہ دیرپا پالیسیز اور دیرپا آمنے کے لیے اور اس طرح کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ایسی پالیسیز چاہیے ہوں گی کہ جن کے دورست نتائج ہیں وہ ہمارے مسلسل اس کی اورینٹیشن اور مسلسل اس پر کام. ٹھیک ہے چنائے صاحب اور ندیم صاحب، آپ کے لیے بھی میں ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر تو کافی حد تک وائرل ہے، خاص طور پر ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے جو ہیں وہ کالجز جاتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، اور وہ بآسانی جو ہے وہ ان کو گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں، بائکس بھی دے دیتے ہیں. تو یہ صرف ایک اویئرنیس کے لیے میں چاہ رہا ہوں یہ ہم ویڈیو ضرور چلائیں، اور ہم ضرور اس کے اوپر کچھ ہلکا سا ڈسکشن کر سکیں کہ پیرنٹس کی بھی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اور کس حد تک ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اپنے بچوں کے معاملات پر. چلائیے گا جی وہ ویڈیو. یہ دیکھیں جی، یہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں، کسی کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے، اور یہ دیکھیں 6 موٹر سائیکلوں پہ ہیں. یہ اس ٹائم ایواری پہ ان کو روکا ہے کیونکہ 6 کے 6 اگینسٹ ون وے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنے ہوئے اور کسی کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے. اور جب ان سے پتہ کیا ہے تو کوئی آدم جی کالج میں پڑھتے ہیں، کوئی ناظم آباد کالج میں پڑھتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ جب یہ وہاں پڑھتے ہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ یہ کالج ٹائم ہے ان کا، یہ یہاں گھوم رہے ہیں. تو میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی کیا کریں. ٹھیک ہے کہ بھائی میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، پڑھنے گئے ہیں، آیا کالج بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے، کہ یہ گھومنے چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ادھر فرینڈ رول بیٹھے رہے ہیں، ابھی جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تب یہ نکل پڑے گھوم پھر کے. تو میری سب پیرنٹس سے التماس ہے کہ میں ابھی ان کو وارننگ کر رہا ہوں. ادھر آ جائیں بھائی، ادھر آئیں، ادھر آئیں.
सामने आए। मैं अभी इन सबको वार्निंग कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी कौम का असासा है, इन्होंने कल पढ़ के बड़े होना है और इस मुल्क की हिफाजत करनी है, ठीक है। अगर बेटा इस तरह करोगे कि आपके पेरेंट्स आप लोग पे ट्रस्ट करके घर बैठे हुए हैं कि आप लोग पढ़ने गए हुए हो और आप लोग यहाँ घूम रहे हो, तो कितनी बुरी बात है। चुनायन साहब आपने भी वीडियो देखी, नदीम साहब आपने भी वीडियो देखी। ये चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पेरेंट्स को भी हम अलर्ट कर सकें, जहां एक तरफ हम दीगर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ये ग्रोइंग एज होती है, बड़ी जो है वो चीज़ें फैंटेसाइज भी कर रहे होते हैं। इस तरह से बाइक्स दे देना, ना उनके पास पेपर्स और फिर ना हेलमेट, और फिर इस तरह अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो ज़िंदगी भर का जो है वो एक अफसोस रह जाता है। सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जिस पुलिस एहलकार ने भी वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पे अपलोड की है, मैं समझता हूँ एक अच्छा अवेयरनेस वाला काम किया है। यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो वालिदैन की तरबियत, उनका जो है वो बच्चों पर ख्याल कि जी बग़ैर हेलमेट के ना जाएं और सीधा कॉलेज जाएं, वापस आएं, ताकि पढ़ाई की तरफ तवज्जो हो। तीसरा सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि इसकी अवेयरनेस वो कॉलेजेस या वो स्कूल जो हैं वहाँ पर उनके जो असातिज़ा हज़रात हैं वो उनको दे सकते हैं, उसके रिपरकशंस को बता सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वालिदैन से ज़्यादा टाइम जो है मुसलसल एक वक्त में वो टीचर्स बच्चों को दे रहे हैं। बिल्कुल कि 45 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटे का अगर पीरियड होता है तो वो पूरी तवज्जो के साथ बच्चों के साथ होता है, उसमें कोई मोबाइल फ़ोन का इंटरफेरेंस नहीं होता, किसी और का नहीं होता। वालिदैन तो घर रात को लेट नाइट जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं या थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए और फिर सो गए अपना, सुबह जो है वो बच्चे जल्दी चले गए, वालिदैन भी चले गए और यही इंटरेक्शन चलता रहता है। लेकिन जो इंटरेक्शन स्कूल कॉलेजेस में असातिज़ाओं का तालिब इल्मों के साथ होता है वो बड़ा वाइटल होता है और वहाँ पर एक माहौल बना दिया जाता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि इसके साथ एक मैसेज हमारे तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और असातिज़ा इकराम के लिए है कि वो कैसे बिहेव करना सड़कों पे, किस तरीके से अपनी हिफाजत करना, किस तरीके से जो है वो एहतियाती तदाबीर करना, ये लेसन जो है वो हमारे टीचर्स जो हैं वो ये भी देना ज़रूरी है और ये अवेयरनेस भी देना ज़रूरी है। सर क्विकली बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त खाता हूं। देखिए, ये जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ने भी एक मुहिम चलाई थी, जो कम उम्र बच्चे थे उनको पकड़कर उनको पनिशमेंट की जा रही थी, जिससे खासा फर्क पड़ा था। तो इस पे थोड़ा सा जो है, जिस तरह अहमद साहब ने कहा, इनकी बात को बिल्कुल वो करूँगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें इस पर खुसूसी तवज्जो देनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंचुनायन साहब, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। नदीम खान साहब आपका भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जिस तरीके से दावे और वादे तो किए जा रखे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले मुतहरिक हैं, तो वी विश एंड वी होप कि ये दावे और वादे दुरुस्त साबित हों। अल्लाह हाफिज़।